अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, बात करेंगे शहर कराची की। ये वो शहर है जो इस पूरे मुल्क को चलाता है, मगर हुक्मरानों की तरजीहात में ये शहर कहीं भी नज़र नहीं आता। ना इस शहर के बासी किसी को दिखाई देते हैं। बड़े बड़े मंसूबों के दावे और ऐलानात तो होते हैं, मगर हकीकत क्या है? टूटी सड़कें, गंदे नाले और पानी के लिए तरसती आवाम। हुकूमत आखिर कर क्या रही है? क्या ये नाहिली नहीं कि 3 करोड़ से ज़ायद लोगों का शहर आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है? हर साल बजट आता है, फंड्स मंजूर होते हैं, मगर ज़मीन पर कोई तरक्याती काम होता दिखाई क्यों नहीं देता? ये बदइंतज़ामी है या जानबूझकर आंखें कराची के मामले में बंद कर ली गई हैं? कराची के शहरी टैक्स देते हैं, मुल्क को भी चलाते हैं, मगर उन्हें बदले में क्या मिलता है? सिर्फ वादे, तसल्लियाँ। क्या हुकूमत कराची के मसाइल हल करने में संजीदा है या नहीं? क्योंकि अब वक्त आ गया है कि जवाब और हिसाब लिया जाए। इसी पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें कोरंगी टाउन के चेयरमैन नईम शेख साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। नईम शेख साहब, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया। नईम साहब, किस तरह से देख रहे हैं कराची जैसे शहर को? आखिर किसने क्यों इस हालत तक पहुंचाया है, और इसकी तबाही का असल जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखें, जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें जो चीज़ें विरसे में मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के अंदर, और मैं बिलखुसूस अपने कोरंगी की बात करूँगा, वो बड़ी ऐसी थी कि जो हमने बड़ी मुश्किल से इन चीज़ों को सही किया है। ये जो अगर मैं बात करूँगा ना पिछले अदवार की, और उन जो पिछले हुक्मरान जो शहर के थे, तो ये कहेंगे कि ये ना अपने ऊपर से उतार के पिछली गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं बुराई। असल में हमें शेयर जो मिला है ना, वो बड़ी मुसीबत ज़दा शेयर मिला है। ये कचरे के ढेर में ये शेयर मिला है। ये जो कहते हैं कि हमने 40 साल 30 साल जिन्होंने कराची शहर की हुक्मरानी की, ये सवाल उनसे पूछा जाए जो आज कौमी असम्बली के अंदर बैठे में 20-22 उनके कौमी असम्बली के मेंबर हैं। वो कई अरसे से कराची के मेयर रहे, 2 से 3 दफा तो कराची की मेयरशिप रही है। अगर कोई चीज बनी तो इसका मतलब आर्टिफिशियल थी, और वो जब हटे तो वो तबाह बर्बाद हो गई। ऐसा हरगिज नहीं है। कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन कर रही है। पहली बार इस शहर का मेयर पीपल्स सर, बल्दियाती हुकूमत पार्टी खत्म का होने वाली है जाना नईम है साहब, आया। लेकिन मसाइल इस शहर के जूं के पहली तू हैं, बार मसाइल बढ़ते जा रहे हैं नईम साहब। इस कराची के अंदर 13 टाउन जो है पाकिस्तान पीपल्स में अपने उसामा अगर आऊंगा, और फिर मैं आपका सवाल भी लूंगा इंशाल्लाह। जी। मैं आपको कोरंगी की मिसाल दूंगा। कोरंगी के अंदर आप देखें, जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर कोरंगी के अंदर जो मैं बता रहा हूँ, आज कोरंगी क्रॉसिंग का काजवे का जो ब्रिज बना है, जो अभी हमारे सीएम साहब ने इफ्तिताह किया है, वो 40 साल से तो ये रोड रास्ता था ना, नदी, इसी से गुजर के लोग जाते थे अपने कामों पे, शेर टावर सदर जी। तारिक रोड। मगर इसको बनाया किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। मैं आपको बताऊं, शाहरा भुट्टो जो बनी है, वो किसने दी है तोहफा? पहले सिंगल था, अब डबल होने जा रहा है। ये किसने तोहफा दिया है कोरंगी के लोगों को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दिया है। कोरंगी डम नंबर 2.5 का जो ब्रिज बनाया है, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तोहफा दिया है। इसी तरह कोरंगी क्रॉसिंग का जो ब्रिज बना है, वो भी पीपल्स पार्टी ने तोहफा दिया है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, तनकीद करना आसान है, ऑपोजिशन करना बिल्कुल आसान है, मगर हुक्मरानी करना वाकई एक मुश्किल काम है, जो आज मैं नईम आपको साहब, सारी आपकी चीजें बता आपकी रहा हूँ। आपकी आपकी ऐसा लगता है कि आपकी शहर के ऑडियो जो अंदर है वो खासा मैं डिस्टर्ब हो रही है। नेट की कनेक्टिविटी का कोई इशू है। हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर इसी मौजू को फिर से मौजू गुफ्तगू बनाते हैं। नाजरीन, एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी शहर कराची के उन मसाइल की जो कि अरसा दराज से जो है वो जूं के तू पड़े हुए हैं, और कराची के मसाइल हैं, बढ़ते जा रहे हैं। दावे बहुत होते हैं, वादे बहुत होते हैं, बड़े बड़े तरक्याती मंसूबों के ऐलानात होते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, आप चेयरमैन हैं गुलबर्ग टाउन के, नुसरतुल्लाह साहब। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। जी शुक्रिया उसामा।
اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما قیس منصور شیخ صاحب بھی پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ قیس صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا شو میں۔ جی السلام علیکم، سب کو، مہمانوں کو بھی، بھائیوں کو بھی، سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نصرت اللہ صاحب، شہر کراچی کے مسائل ڈھکے چھپے نہیں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ فیلڈ میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کراچی کے مسائل کب حل ہوں گے، سوال یہ ہے کیا کوئی انہیں حل کرنے کی بھی نیت رکھتا ہے، کوئی ول رکھتا ہے؟ جی شکریہ اسامہ۔ یہ سوال جو ہے کہ ول کی بات کریں گے اور جماعت اسلامی کی بات کریں گے، اس کے منتخب نمائندوں کی بات کریں گے، تو اس کے لیے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا ماضی گواہ ہے۔ اور میں تھوڑی سی اگر بات کروں کہ اس کے اوپر کہ جب اگر ہم دیکھیں وہ ادوار تھوڑا سا دیکھ لیں، پیچھے ماضی کی طرف چلے جائیں، پاسٹ کی طرف چلے جائیں، تو 80 کی دہائی کے میئر ہمارے پاس عبدالستار اغوانی تھے، جماعت اسلامی کے میئر اگر کہیں، اور انہوں نے اس زمانے میں اگر معلوم کیا ہے تو اس زمانے ان کے زمانے میں سڑکیں دھلا کرتی تھیں، اور جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے وہ ان کے زمانے میں واٹر اینڈ سیج کا ریہیبلیٹیٹ ہوا ہے، بحال ہوا، اور باقاعدہ نئی لائنیں ڈالی گئیں، اور ابھی بھی جو K2 پانی کا منصوبہ ہے وہ انہی کے دور کا ہے۔ تو وہ اگر ہم بات کریں، پھر اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں 2001 سے 5 میں یہ وہ وقت ہے، پھر جماعت اسلامی کو موقع دیا کراچی کے لوگوں نے، تو اب پھر آپ وہ دیکھیں سنہری دور، نعمت اللہ خان صاحب بابا کراچی جن کو کہا جاتا ہے، وہ جو تعمیر، ترقی اور خدمت کا استعارہ کہلاتے ہیں، نعمت اللہ خان صاحب جن کے زمانے میں 32 کالج کا تحفہ ہے شہر کراچی کے لیے، KIHD ہارٹ ڈیزیز کا پہلے ایک ہاسپٹل تھا، یہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ بہت، اور ہارٹ کا پیشنٹ کیسے سروائیو کرتا ہے، اس کے سیکنڈ اس کے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، تو اس وقت انہوں نے الحمدللہ KIHD کا تحفہ دیا، ماڈل پارک کی جو اصطلاح اور عملی جامہ پہنایا ماڈل پارکس کا، آج بھی لوگ ماڈل پارک دیکھتے ہیں، وہ ان کے زمانے کے، آپ اوور ہیڈ بریجز دیکھیں، وہ انڈر پاسز دیکھیں، تو آج بھی کراچی کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو K3 پانی سب سے بڑا ایشو ہے کراچی کا، سب سے بڑا میجر ایشو، اگر بات کریں کراچی کو پانی نہیں، کراچی کی آبادی کا 3.5 کروڑ آبادی ہے، اس کا آدھا بھی پانی ہمارے پاس نہیں ملتا۔ پھر اگر آدھے کی بات کریں اس آبادی کا، وہ بھی لیکیجز موجود ہیں، وہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ جو صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہ اگر ہم بات کریں تو K2 اغوانی صاحب، K3 نعمت اللہ خان صاحب مکمل کیا۔ پھر آپ دیکھیں ویژنری قیادت کہتے ہیں جماعت اسلامی 2001 سے 5 میں، آج 19 سال ہے، 20 سال کا K4 کی فیزیبلٹی بنا دی، آنے والی حکومت جس کے پاس تھی اس کو بتایا یہ K4 ہے، آج اس وقت 2.25 کروڑ آبادی تھی، آج 3.5 کروڑ آبادی ہے، اس وقت سے آج تک 20 سال میں ایک بوند پانی کا کراچی میں اضافہ نہیں ہوا، فیزیبلٹی موجود ہے، اس فیزیبلٹی کے مطابق جو رقم درکار تھی آج اس کا کئی گنا، بلکہ ابھی آپ نے جو نیا ڈیمانڈ کیا وفاق سے وہ 43 ارب روپے مانگا ہے، جو کہ آپ کو وفاق نے 3 ارب دے کے آپ کو ٹنٹونا ہاتھ میں دے دیا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ ماضی ہے، تو ہم سے تو کوئی اگر سوال کرے گا جماعت اسلامی سے، اور میں موجودہ بات کروں جس کے اوپر پھر دوبارہ کراچی کے لوگوں نے 20 سال بعد دوبارہ کراچی کے لوگوں نے، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں نصرت اللہ صاحب، موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ قیس صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، گفتگو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، چیئرمین گلبرگ ٹاؤن نصرت اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب کیا سمجھتے ہیں کراچی جیسے شہر کو کس کی نظر لگی ہے، کیوں اس نہج تک پہنچا ہے، کیوں حالت اس کی ابتر ہے، اور اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، بالکل بھی گورننس ان کی نہیں ہے، بہت ویک گورننس انہوں نے رکھی ہوئی ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی انہوں نے سوچا نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک آپ الیکٹ ہوتے ہیں نا، آپ اگر جیتتے ہیں اور آپ ایک پوسٹ پہ آتے ہیں تو آپ کا گول ہوتا ہے کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، مجھے اس کو اٹھانا ہے، لیکن یہاں اتنی کرپشن ہو چکی ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی چھوٹی پوسٹ والے کو بھی دیکھو تو اتنی کرپشن کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں سڑکیں پتہ نہیں کاغذات میں کتنی دفعہ بن چکا ہوگا، آپ ابھی تو چلیں مین روڈز کو چھوڑیں، آپ اگر وہاں پہ جائیں، اگر آپ سرجانی میں، اورنگوں میں، کرنگی کے اندر علاقوں میں جائیں، وہاں پہ تو سمجھیں کہ دنیا ہی نہیں ہے، کہ ہم شاید بہت 100-200 سال پیچھے ہیں۔ کیسا ابھی چیئرمین کورنگی ٹاؤن نیم شیخ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بڑی زبردست جو ہے اس وقت کنڈیشن ہے کورنگی کی، اور بڑے وہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور عوام بھی بڑی خوش ہے۔ وہاں ایک آدھ گلی بنائی ہوگی شاید انہوں نے، ایک آدھ کوئی نے کچھ بنا لیا ہوگا، لیکن ایک گلی سے تو نہیں بنتا۔ چلتے ہیں، میں اور آپ دونوں چلتے ہیں، کل میں آپ کو پک کرتا ہوں۔ کورنگی اگر ایک گلی کا نام ہے یا 2 گلی اگر کسی نے بنائی ہوگی، میں ان کو نہیں کہہ رہا،
یہ کسی کو نہیں کہہ رہا، میں اوور آل کراچی کی بات کر رہا ہوں. افسوس ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سندھ گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، اس کو فیڈرل گورنمنٹ سے سپورٹ لے لینی چاہیے. دیکھیں کبھی پانی آتا ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی کچھ بھی آتا ہے تو یہ افواج پاکستان نیوی سارے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سے نہیں ڈیولپ ہو رہا، آپ محسن نقوی ایک دفعہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں کچھ ایریا دے دیں، تو انہوں نے برا منایا تھا. اس میں برا منانے کی بات نہیں ہے، برا آپ اس وقت منائیں جب آپ کچھ صاحب کر ایم کے کیو ایم دکھا بھی رہی بڑا ہیں. پرزور مطالبہ کر رہی ہے، 2 مطالبات کر رہی ہے، یا تو کراچی کو دیکھیں وفاق کے ایم کیو حوالے ایم کر کی دیا تو آپ جائے بات ہی نہ کریں، یا پھر فوج کے ایم حوالے کیو کر ایم کی دیا نہ جائے. ایم کیو ایم والوں کی تو بات ہی نہ کریں، جو ایک کونسلر کو جتا نہیں سکے. آج ایم این اے ایم پی اے بنا کے بیٹھے ہیں، جو ڈر کے میچ اس پورے حالات کا کون ہے ذمہ دار؟ ایم کیو ایم ہے. آپ اگر سیاسی سر پارٹی آپ لوگ کیوں کے بلدیات اتحادی میں ہیں کھڑے وہ نہیں لوگ ہوئے؟ تو. اور اتحادی کیا اتحادی ہیں ہم آپ سے بلدیات کی بات کریں نا، سر کراچی کی آپ بات لوگوں نے کریں. ہم وفاقی تو آپ کابینہ میں سمجھا بھی شامل سکتے ہیں کیا نا. ہے ڈاکٹر خالد آپ محمود بتائیں صدیقی کو. کیا ہمارے اتحادیوں کے ہمارے وزیر اعظم صاحب ابھی کہاں گئے ہیں؟ 2 دن کے لیے وہ 3 کنٹریز پھر رہے. آج فیلڈ مارشل صاحب کہاں گئے؟ ایران لینڈ ہوئے ہیں. اتحادی ہیں تو اتحادی اچھی بات ہے، کیوں نہیں سیکھتا؟ اتحادی 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے کام کرے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی طرح. سر وہ تو آپ اتحادی ہے سے تو اتحادی کراچی کام نہیں مانگ رہے ہیں، آپ وہ تو دیکھیں کہہ نا. رہے ہیں کہ آپ یہ وفاق دیکھیں کوئی اپنے ایم این اے ماتحت لے کام لے. نہیں ان کا کر رہا، کوئی ایم پی اے نے یہ دعوتیں اٹینڈ کرتے ہیں، صرف ایوارڈوں کے فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایم پی ایم این اے رکھے ہیں. جا کے اسپیچ کروا لو، ہیٹرڈ سپیچز ان سے کروا لو، یہ کام کر رہے ہیں. اگر یہ اتنے ہوتے تو بلدیات کے الیکشن میں کانٹیسٹ کرتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انہیں پتا تھا یہ ایک کونسلر نہیں جتا سکے. آج یہی لوگ ہیں. اگر یہ کانٹیسٹ کرتے اور پھر آتے کہ جی ہم بھی مانتے ہیں ان کی باتوں میں کوئی لاجک ہے. آپ کسی بھی جگہ ان کا ایم این اے ایم پی جا کے علاقہ تو دیکھیں. اب دیکھیں اب تو میں سمجھتا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے آپ بات کریں پرائم منسٹر صاحب سے، ان سے سپورٹ لیں، ان سے پیسے نہ ٹھیک ہے مانگیں. ٹھیک ہے. آپ پیسے ہی مانگ لیں، آپ انہیں کہیں کہ ہمیں آپ فیلڈ پہ سپورٹ کریں. یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، ہم نہیں کروا پا رہے. کوئی آپ ہی کا وزیر اعظم ہے یار، آپ ہی کا ملک ہے، آپ ہی کا شہر ہے، آپ ہی کا. ان کے کام کرنے سے آپ کی عزت نہیں خراب ہوگی بلکہ ٹھیک ہے. بڑھے کیس گی صاحب آپ کی عزت. میں آپ کی ایک جانب بندہ آتا جو ہے ہوں. ایران کیس کے صاحب لیے میں لڑ رہا آتا ہے، ہوں امریکہ کے لیے آپ لڑ کی رہا ہے. جانب. کیس صاحب میں آتا ہوں آپ کی جانب. نصرت صاحب آپ کو لگتا ہے کیا واقعی وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی ترجیحات میں رکھتی ہے شہر کراچی کو؟ یہ سوال ایسا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ دور دیکھیں یا پچھلا جو بھی وفاق میں حکومتیں رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے ساتھ تو سوتیلا والا سلوک جو ہے روا رکھا گیا ہے. یعنی سوتیلی والا، اور جو اب تک کی اگر ہم یہ میں اس پر ہم لیکن جو ریئلٹیز ہیں، جو حق ہے وہ یہی ہے کہ ابھی سانحہ گل پلازا ہوا، اتنا بڑا سانحہ تھا، تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر ایز آ پرائم منسٹر آنا چاہیے تھا. بالکل آنا چاہیے تھا. ان کا یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ یہاں موجود ہوتے. اور میں نے بھی کہا جیسے 43 ارب یہ K4 منصوبہ پانی کا بہت دیرینہ مسئلہ ہے کراچی کا. یہ K4 اگر مکمل، میں نے بتایا K4 کی فلڈ نعمت اللہ خان صاحب نے جماعت اسلامی کی منتخب کیا تھا اس وقت بنائی تھی، وہ اگر مل جاتا اور ابھی پھر آپ کو بھیجا، آپ اس کو کم از کم سنسیئرٹی کے ساتھ وہ تین یعنی وہ چیزیں اور وہ جو چیزیں مطلب وفاق کی ترجیحات میں نہیں ہے. اور پھر ہم وفاق سے صحیح اچھا ہے، تنقید ہوتی تھی جب بانی پی ٹی آئی اس ملک کے وزیر اعظم تھے کہ ایک رات کراچی میں نہیں گزاری، تو وزیر اعظم پاکستان جو ابھی موجودہ وزیر اعظم ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب، کیا انہوں نے کوئی رات کراچی میں گزاری یا ان کے دل میں درد ہے اس شہر کو لے؟ جی بالکل، یہ درد اب ان کو محسوس کرنا چاہیے کراچی کو. وہ کراچی جو پاکستان کو چلاتا ہے، جو صوبہ سندھ کو چلاتا ہے، جو اپنے ریونیو کا 64% اس وقت وفاق کو دے رہا ہے، 92% صوبے کو دے رہا ہے. اور بیمار کراچی ہے یہ. اگر یہ کراچی اسٹیبلش ہو، یہ کراچی اس کو سپورٹ ہو، اس کراچی کو اس کا جو ریئل جو کہتے ہیں نا کہ ڈیو شیئر اس کو مل جائے، تو میں کہتا ہوں کراچی پورے پاکستان کو چلائے گا. کراچی کی پاسٹ ہسٹری یہی بتاتی ہے. اور ابھی بھی اگر ہم نے عقل کے ناخن نہیں لیے، ہوش کے ناخن نہیں لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ آپ نہیں چلے گا تو پاکستان بھی شاید نہ چلے. اچھا یہ بالکل نصر صاحب، میرا ایک سوال ہے. جب تک حافظ نعیم الرحمان اس شہر کے امیر تھے جماعت اسلامی کے، اب ان کو پاکستان کی امارت ملی، آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کو جو جس طریقے سے بوس مل رہا تھا حافظ صاحب کے وہاں جانے کے بعد، وہ ریچ تھوڑی سی بیٹھ گئی ہے، اور اس طریقے سے اب جو دھرنوں اور جس طریقے سے سڑکوں کی جو سیاست جماعت اسلامی کر رہی تھی بڑے منظم انداز میں، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرفارمنس میں فرق آیا؟
نہیں، میرا خیال ہے کہ صحیح ہے، تو ہماری جماعت تنظیم کی آرگنائزیشنل چینج تھا، جی اور ان کو لوگوں نے یہ پورا ایک نظام موجود ہے انتخاب کا، اور ارکان نے ان کو منتخب کیا، اور یہ تو لیڈرشپ ہے، اور جو ہمارے ہاں تو ایسا کوئی موروثی یا کوئی فرد لازم نہیں ہے. صحیح، حافظ صاحب، اور ابھی بھی الحمدللہ حافظ صاحب ایز اے پاکستان کے امیر، لیکن کراچی کے جو ایشوز ہیں، کراچی کے اوپر جتنی بات حافظ صاحب آ کر کرتے ہیں، ابھی ثانیہ گل پلازا ہوا ہے، دیگر جتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں کراچی کے اندر، اس کو حافظ صاحب اون بھی کرتے ہیں، اس کو اس پوری کمپین کا حصہ. اور پھر منیم ظفر خان صاحب بھی الحمدللہ، ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس پر جتنے ایشوز کراچی کے ہیں ان سارے ایشوز کو کراچی کو حق دو جو تحریک تھی حافظ صاحب نے شروع کیا، اس کا تسلسل ہے، اور اس کو منیم ظفر خان صاحب بھی کنٹینیو کر رہے ہیں، اور پوری ٹیم کنٹینیو کر رہی ہے، اور ان کے جو منتخب نمائندے 9 ٹاؤن ہیں کراچی کے پاس، اور میں بالکل شرائع صدر سے کہتا ہوں کہ 25 ٹاؤن میں سے 13 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، 3 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں، اور 9 جماعت اسلامی. تو ایز کمپیریزن میں کہوں گا کہ الحمدللہ اس وقت 9 ٹاؤن اس وقت ڈیلیور کر رہے ہیں، یعنی ہم تمام میونسپل سروسز، اور اس کے علاوہ بھی جو وہ قرض بھی ادا کر رہے ہیں جو ان پہ واجب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نصرت صاحب، کیسا آپ کی جانب آؤں گا. پہلے میں ان کی بات کا جواب دے دوں کہ جس وقت گل پلازا کا انسیڈنٹ ہوا اسی رات کو جو ہمارے فیڈرل کے اسپوکس مین راجہ انصاری صاحب 4:30 سے 5 بجے تک وہاں رہے. بشیر میمن صاحب وہاں پہ پہنچے، وہ سندھ میں تھے، لیکن وہ صبح 9 بجے. لیکن کیسا بات وزیر اعظم پاکستان کی ہو رہی ہے. پھر سن لے، وزیر اعظم پاکستان نے اسی وقت جو گورنر پسوری تھے ان کو بھیجا، وہ فیڈرل کے نمائندے تھے. سر گل پلازا پہ ہم نے دیکھا کوئی سی بھی جماعت ہو لاشوں پہ سیاست کر رہی تھی، لاشوں پہ سیاست ہو رہی تھی، چاہے سابق گورنر کیوں نہ ہو. ایک دن کے بعد جام کمال صاحب کو بھیجا، انہوں نے اسی وقت جا کے فیڈریشن میں میٹنگ کی، ہر جگہ میٹنگ کی. سر کس طریقے سے کمپنسیٹ کیا آپ نے گل پلازا کے متاثرین کو؟ جی، وہاں پہ پرائم منسٹر نے آ کے کراچی ریلوے اسٹیشن جو اوپن کیا، آپ وزٹ کریں، جو فیڈرل کے اندر آفٹر 18th امینڈمنٹ ہے، پرائم منسٹر ڈیڈ دا بیسٹ. آپ دیکھیں گرین بسز ہیں، آپ کو اس اکتوبر نومبر میں وہ پورا صاحب گرین لائن بس کے علاوہ اس شہر کو کیا دیا ہے مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں؟ دیکھیں آپ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو فیڈرل کی لمیٹیشن ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. اور آپ یہ بتائیے، آپ ریلوے اسٹیشن تو آگے وزٹ کریں، اور اسی طرح 11 اور اسٹیشنز کو سندھ میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے. آپ جائیں، ایسکیلیٹرز لگے ہوئے ہیں، آپ ان کے واش رومز دیکھیں، 5 اسٹار ہوٹل سے کمپیئر کریں گے، آپ ان کے لاؤنجز دیکھیں. پرائم منسٹر اسی دن آئے، اسی دن بزنس لانجز میں نا رینٹ لیا جا رہا ہے بیٹھنے کا. میں پرسوں ریلوے اسٹیشن پہ موجود تھا. جو کراچی کا ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، اس کا کام بنتا ہے. پرائم منسٹر نے ایم این ایز کو یہاں کا فنڈ اپنی سورسز سے دیا. سر ریلوے تو فیڈرل کی ٹیریٹری ہے نا، یہاں کے ایم پی کا کام کیسے بنتا ہے؟ ان کا کام ہے کرنے کا، ان کا کام ہے کرنے کا. اگر یہ ایران اور یہ وار کا میٹر نہ ہوتا تو پرائم منسٹر سر اگر سالسی امریکہ اور ایران کے درمیان کروا سکتی ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ، کریڈٹ لے رہی ہے، چلے بہت اچھی بات ہے. ایک سال سی شہر کراچی کو یا صوبہ سندھ کو لے کے بھی تو کروائی جا سکتی ہے. انہوں نے رات کو ایئرپورٹ پہ ان لوگوں کو، ایم کیو والوں کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کو جو ڈیولپمنٹ فنڈ دیا گیا وہ آپ کیا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا 2 دن پہلے فاروق ستار کی آئی کہ جی ہمیں جو 50 کروڑ ملے اب ہم اس سے کام کرائیں گے، ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے آرڈرز ہیں، اب ہم نکلیں گے، کام کریں گے. دیکھیں ہماری ایک لمیٹیشن ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، اور ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں، اور اسی کے اوپر ہے. آج اگر یہ بلدیاتی نمائندے ہیں، یہ مانگتے تو میئر سے ہیں نا، اور وزیر اعلیٰ سے مانگتے ہیں. مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کی خرابیوں کے پیچھے خود کو نہیں چھپا سکتی نا. آپ ایک چیز، آپ کو ایک آج میری چیز لکھ لیں جی، کراچی اگلی دفعہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی، اور آپ کو کراچی بنا کے دکھائے گی. جیسے میری بہن ہماری لیڈر نے پنجاب بنا کے دکھایا 2 سال میں، انہوں نے 20 سال کا کام 2 سال میں کیا، وہ کیا. ہم اسی ماڈل کو جیتنے کے بعد انشاءاللہ کریں نا. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں اس طریقے سے الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا جاتا کراچی سے؟ تو کریں گے نا. اگر یہ ابھی آپ کے ساتھ ٹاؤن چیئرمین بیٹھے ہیں، جیتے ہیں تو کریں گے نا. یہ ہارے ہوتے تو گھر بیٹھ کے تھوڑی کر رہے ہوتے. ہمارے پاس تو کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے، ہم کریں گے. پھر بھی آپ کبھی آگے راجہ انصاری کے کام دیکھیں، آپ کبھی اس کو دیکھیں، علی اکبر گجر صاحب کو دیکھیں، آپ بشیر میمن صاحب کو دیکھیں. ابھی گیس لائن ہماری بشیر میمن صاحب کی وجہ سے پورے لیاقت آباد میں ڈلی ہے. کیا کیا ڈیولپ ہو رہا ہے. ہم اپنی جو ہماری ریسورسز ہیں ہم اس سے کام کر رہے ہیں، لمٹس میں رہ کے. ٹھیک ہے کیسا میں آتا ہوں، کیسا آپ کی جانب آتا ہوں. ضرور نصرت صاحب، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی، کراچی میں گیس کی لائنز بچھائی گئیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ کو لگتا ہے اس شہر میں گیس آتی ہے؟
سر یہ گیس کیا کراچی کو کچھ بھی نہیں مل رہا. گیس تو اب گیس بھی کے الیکٹرک پانی روڈیں یہ ساری ذمہ داریاں میں نہیں کہتا کہ ہم کوئی بلیم گیم کریں بلکہ میں تو کہتا ہوں جو جس کی ذمہ داری ہے نا. میں نے سمپل ایک مثال دی نا, میں نے گول پلازا کی مثال دی, میں نے بات کی بھائی ایک ریکوائرمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ کی, کراچی کی ریکوائرمنٹ ہے K4 کے لیے, آپ اس کے پیسے دے دیتے, ٹھیک ہے, آپ دیتے بولتے بھائی نہیں ہم کراچی کے ساتھ ہیں, ہمارا دل کراچی کا دھڑکتا ہے, ہم کراچی کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں. بھائی آپ تو اپنا رول پلے کریں نا, آپ وزیر اعظم آتے, یہاں لوگ کتنا بڑا واقعہ, جانوں کا ضیاع, مال کا ضیاع, کتنی بڑی بہت بڑا انسانیت. تو میں سمجھتا ہوں خالی آپ آکے, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس پر ہم اس کو, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کراچی پہ, محسن نقوی صاحب فیڈریشن ہاؤس میں تھے, انہوں نے کہا کہ 2-3 لوگ کراچی سے اٹھا لو تو یہ سب اگل دیں گے. سر یہ رویہ نہیں ہوتا, اس شہر کے لوگوں کو دوسرے درجے کا شہری کیوں سمجھ رہا ہے وفاق؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب بھی سر کراچی والوں کے نصیب میں اٹھنا پٹنا لٹنا ہی رہ گیا ہے کیا؟ جی, اور میں اس کو اسامہ آگے بڑھاؤں گا بات کو. یہ تو بات دیکھیں نا, یہ تو ایک الگ ہے, لیکن مسئلہ واقعی صوبائی گورنمنٹ, ابھی اس سے پہلے بھی بات میں سن رہا تھا نعیم قریشی صاحب کو, ٹاؤن چیئرمین کو, تو اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ کراچی پہ اگر ہم بات کر لیں, صوبائی گورنمنٹ کی بات کر لیں, یعنی یہ سب ایک ہی سلسلہ ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی جگہ سارا وہ گھی کھچڑی میں کھچڑی گھی کے اندر, تو وہ سارا نظام ایسا ہی چل رہا ہے. ان لوگوں کے بعد بھائی اگر 17 سال کے پاس صوبائی گورنمنٹ ہو, صوبائی حکم پروونشل گورنمنٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ ہو, کیا صرف ریونیو مشین سمجھ رہی ہے شہر کراچی؟ جی بالکل ایسا ہی. اور میں کہتا ہوں اس کو کہتے ہیں سونے کی چوڑیا ہے سر کراچی. کراچی بیمار, کراچی اس طرح پے کر رہا ہے, یہاں کے لوگ اس طرح اپنے ٹیکسز کو, ابھی ہم بھی جو کام کر رہے ہیں یار, میں تو سمپل مثال دوں گا, میں گلبرگ ٹاؤن کے چیئرمین کے, ہمارے پاس کون سے ریونیوز ہیں یا ہمارے پاس کون سی وفاقی اور صوبائی اسکیمیں ہیں, ہم نے اس ٹاؤن کو چلایا ہے تو کراچی کے پیسے سے چلایا ہے. تو نصر صاحب کراچی کی جو مسائل ہے یہ نااہلی کا نتیجہ ہے؟ جی بالکل, میں اس کو بالکل کہوں گا کہ یہ نااہلی, بد انتظامی, اور کراچی جو ہے وہ پے کر سکتا ہے, کراچی چل سکتا ہے, اور کراچی چلتا رہا ہے. اس کی پاسٹ میں نے بتایا نا تاریخ, یہی کراچی تھا نا 2001 سے 2005 میں, کیسا روشن تھا. آج بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج وہ 2001 سے 2005 والا نعمت اللہ صاحب کا کراچی, آج کراچی 20 سال کے بعد بھی گزر رہنے کے قابل ہے. میں کہتا ہوں تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی ان کے کاموں کے تسلسل کو دیکھیں, جاری رکھا گیا تھا. لیکن اس کے اندر بھی انہی کے لوگوں نے آن ایئر کہا نا کہ ایک چیز جو نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے 50 روپے کی نہیں تھی, وہ 100 روپے کی بننا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, تو مسئلہ کہ اور ڈیولپ ہو سکتا تھا. یہ K3 منصوبہ پانی کا K4 بن سکتا تھا. نعمت اللہ صاحب فیزیبلٹی بنا کر کے اس کی اس وقت کی رقم اور آج کی رقم میں کئی 100 گنا اضافہ ہو چکا, اور آج تک ہم پانی کے لیے ترس رہے ہیں لوگ, بوند بوند کے لیے. یہ وہ تو مسئلہ چیزیں ریالائز کرنے کی ہے. تو میں یہ جو مسئلہ ہے کراچی شہر کا, یہ انہی لوگوں سے سوال ہے جو لوگ 17 سال سے براجمان ہے, جو گیم بلیم اور اسی میں مصروف عمل ہیں, جو ان نشستوں کے, ان کرسیوں کے کو انجوائے کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, اور کراچی کے لیے زبانی جمع خرچ موجود ہے ان کے پاس. مسئلہ عمل کی دنیا خالی ہے, اور کراچی کا شہری اب جو ہے سمجھ چکا ہے. کراچی اب اس کے ساتھ ہوگا جو ڈیلیور کرے گا, جو ان کو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, جو ان کو پے کرے گا. کراچی اس کے ساتھ ہے. کراچی کے لوگوں نے بتا دیا, وہ بلدیاتی الیکشنز ہوں, وہ قومی اور صوبائی نیشنل الیکشنز ہوں, کراچی نے جواب دیا ہے, بتایا کہ اب وہ سیاست نہیں چلے گی, اب وہ سیاست چلے گی جس میں لوگ کر کے دکھائیں گے. اچھا نصر صاحب, مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے یا پھر پنجاب گورنمنٹ کی ہم بات کریں, اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ میں ابھی گزشتہ دنوں اسلام آباد بھی گیا, فیصل آباد, لاہور بھی گیا, تو مجھے تو بڑا ایک اچھا نظام دکھا اور بڑی دل سے خوشی بھی ہوئی. اور شاید میں ظاہری طور پہ تو یہاں پر آ گیا, باطنی طور پہ شاید میرا دل وہیں رہ گیا. تو کیا کہیں گے ان کی کارکردگی کو؟ دیکھیں, اختلاف برائے اختلاف نہیں ہے, اختلاف برائے اصلاح ہونی چاہیے, اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے. میں یہاں پر آپ کے اس پہ بھی بات کروں گا کہ نو ڈاؤٹ وہاں ایک چینج ہے لاہور میں, پنجاب کے اندر. میں خود ابھی ہمارا اجتماع لاہور میں ہی ہوا ہے, تو اس میں جو بھی کہتے ہیں وہاں کا انفراسٹرکچر, وہاں کی جو بھی صفائی ستھرائی کا نظام, جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہی چیزیں جو ہیں ہم یہی تقاضا کرتے ہیں کہ وہاں کی وفاق, اور جب وہ شہر اور وہ صوبہ, تو یہ اس کو کیا مسئلہ ہے, مطلب ول کا مسئلہ ہے, بالکل ول بھی ہے. اور دیکھیں اس کے علاوہ پھر ہمیں, میں نے جو بات کی نا کہ وہ جو K4 کے لیے پیسہ دینے کی بات ہے, تو یہ بات جب وہاں بھی ایک بڑی فنڈنگ موجود ہے, اور اس کی آپ فنڈنگ کی بات, اس کے بجٹ کی بات کریں گے, وہ بھی بہت زیادہ ہے.
اور لیکن یہاں کا تو مسئلہ ہی پورا الگ ہے کہ صوبائی گورنمنٹ اس کی ول، اس کی بد انتظامی اور جو ہے بددیانتی میں اس کو کہوں گا کہ پورے نظام کے اندر جو کہ اس شہر کراچی جو ہے اس سے محروم ہے۔ اچھا کیس صاحب، ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ فیڈرل جو ہے اربوں روپے شہر کراچی کو اور سندھ کو جو ہے وہ فنڈز دیتا ہے، تو یہ کیسا نظام ہے کہ کراچی کے شہری ٹیکس بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی بنیادی سہولیات سے محروم رہتے ہیں؟ کیا آپ کو کراچی بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں، میں تو آپ کے چینل مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کراچی کے درد کو بالکل لے کے چلتے ہیں ہمیشہ میڈیا میں آپ کے ریفرنس سے، آپ کے چینل کے تھرو یہ پورے کراچی کے لوگوں کو میسج دوں گا، خدا کا واسطہ ہے اگلی دفعہ نون لیگ کو کراچی میں لٹ کرنا، اور ہم آپ کو جیتنے کے بعد ویسا ہی کراچی دیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں، آپ کو ویسا ہی کراچی دیں گے جیسا آپ ہمارے پنجاب میں ترقی دیکھ رہے ہیں، ہم اسی طرح ترقی کراتا ہوا کراچی آپ کو دکھائیں گے۔ اور دیکھیے، جو 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے ہاتھ پیر بہت جگہوں پہ کٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز کو فالو کرتے ہوئے جانا۔ آپ کا بھی ایک چینل ہے، اس میں بھی بہت سی آپ کی ریسٹرکشنز ہوں گی، میں تو ذاتی طور پہ میں تو بڑا مطمئن ہوں پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی سے۔ بہت آپ بے فکر ہو جائیں، آپ صرف 3 سال ویٹ کریں، انشاءاللہ میرے اللہ نے کراچی کو ایسے نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے اگر ہمیں شہباز شریف جیسے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل جیسا جنرل دیا ہے تو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہم جیت کے آ کے، اللہ نے چاہا تو ہم کراچی کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک لیول کا بنائیں گے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا کیسا؟ آپ کی ابھی پرائم منسٹر صاحب ایئرپورٹ پہ انہوں نے ایم کیو ایم کی ٹیم کو بلایا، انہی چیزوں پہ بلایا۔ آپ ہی کے چینلوں سے جب ان کو نیوزز ملتی ہیں کہ آپ کو فنڈ دیا گیا، آپ کیوں نہیں ڈیولپ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پرائم منسٹر نے اس سے ایزی نہیں لیا، آپ کے سامنے پرائم منسٹر کا کیا شیڈول ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو ایزی نہیں لیا۔ ایون انہوں نے وہاں پہ ایئرپورٹ والا ٹائم بھی یوٹیلائز کیا کراچی کے لیے، اور کراچی کی اسی دن بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہوئی، چیمبر ٹھیک ہے کیسا بہت مختصر ہے، آپ کا موقف آ گیا۔ نصرت اللہ صاحب، آپ سے آخری سوال لینا چاہوں گا، اگر یہی حالات رہیں اس شہر کے تو کراچی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کراچی کے حالات، اور یہ بات دیکھیں اسی سے ہمیں سنجیدگی اندازہ ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کام کرے گی، اور ایم کیو ایم جو پچھلے 3 دہائیاں ہیں، 10 سال میں نسل تیار، 30 سال جس پارٹی کے پاس شہر رہا ہو اور جس کے لوگ برا جمان رہے ہیں، اور ہم ایم کیو ایم کی پوزیشن کیسا خود بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، تو اس کو اون کرنا، ابھی بھی جو پی آئی ڈی سی ایل کے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی اس کا حال بھی آپ دیکھ لیں، جبکہ اصولاً اس کو بلدیاتی اور اس کی ایگزیکیوشن اور چیزوں کے اندر بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سنجیدگی، اور قیس صاحب کہتے ہیں یہ وہ جو ہے انفلوئنس، یا یہ وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکیوشن ہونے جا رہی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی ہے کہ اگر آپ بولیں کہ ان کے ذریعے شہر کو، جو آلریڈی 17 سال سے لوگ برا جمان ہیں اور یہی پلٹ کے یہی حکومتیں، یہی پارٹیاں ہیں، تو کیسے چینج ہو سکتا ہے شہر کراچی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی کو تو اس وقت جو ضرورت ہے، باصلاحیت بھی ہوں، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے میں آپ کے ذریعے عوام تک بتانا چاہتا ہوں کہ کرپشن سے پاک معاشرہ، کرپشن سے ایماندار دیانتدار قیادت، کہ جو کہ اصل میں دیکھیں آپ کے پاس کوئی ایشوز تھوڑی ہیں، آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہے، مین پاورز ہے۔ آج دنیا کا پاکستان وہ ملک ہے 60% آبادی کا یوتھ موجود ہے، معدنی وسائل موجود ہیں۔ یہ ساری حکومتیں، یہ سارے لوگ کب سے برا جمان ہیں ان حکومتوں میں، اس پاکستان کے اوپر۔ آج بھی پاکستان وہیں کھڑا ہوا ہے، آج بھی وہ کشکول لیے ہوئے جگہ جگہ پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کا حل تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قیادت، وہ لوگ جو اس کو انتظامی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ دیانت اور امانت کے ساتھ اس کو ڈیلیور کر سکتے ہوں۔ اور جماعت اسلامی کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اور اس کا پاس ٹریک بھی بتاتا ہے، وہ شہر کراچی ہو، وہ کے پی کے کی گورنمنٹ ہو، وہ بتاتے ہیں وہ روشن دور ہیں جس میں جماعت اسلامی نے جب اسے لوگوں نے موقع دیا ڈیلیور کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی روشن مثالیں جو ہیں وہ بتا سکتے تو بتائیں۔ وقت اختتام کی جانب پہنچا، اور بہت شکریہ نصرت اللہ صاحب، آپ ہم اسٹوڈیو تشریف لے کر آئیں، اور قیس شیخ صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ نے اپنی پارٹی کا اور حکومت کا موقف کھل کر بیان کیا۔ ساتھ ہی ساتھ چیئرمین کورنگیٹ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر یہی حالات رہے شہر کراچی کے تو شاید اس شہر کا پھر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ شہر ملک کو چلانے والا شہر ہے، مگر خود بنیادی سہولیات کے لیے ترس رہا ہے۔ یہ صرف ناکامی نہیں بلکہ ایک سوالیہ نشان ہے پورے نظام پر۔ سوچئے گا ضرور۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔